Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. अहलन व सहलन मरहबन, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ दुआओं के सेशन में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा अच्छा गुजरा आपका? कुछ लोगों का रोज़ा जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है और कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट किया होगा। अल्लाह मुबारक। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने को हम सब के लिए बाबरकत बनाए और हमें बेहतरीन इबादत और एहसान के दर्जे पे सब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तैयार है नई दुआ के लिए? फिर चलिए चलिए इंशाल्लाह पहले हम लोग दुआ मांग लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन। इस सेशन में हमारे दुआओं को जो सीखने का अंदाज है वो ये है कि हम दुआ और उसका तर्जुमा देखते हैं, फिर हदीस का हवाला, इस दुआ के बारे में अहम बातें और आसान तरतीब ताकि याद करना आसान हो इंशाल्लाह। कल हमने दुआ नंबर 1 की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने उसको पढ़ा भी। एक दफ़ा इस दुआ को दोबारा सुनते हैं ताकि आप अपना तलफ़ुज़ भी दुरुस्त कर लें और थोड़ी सी आपकी रिविज़न भी हो जाए, और फिर हम इंशाल्लाह अपनी दुआ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. आमीन। चलें कोशिश करें इसको याद करने की, क्योंकि एक एक दुआ एवरीडे कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि दुआओं को याद करने का जो मैंने सबसे प्रैक्टिकल तरीका देखा है वो ये है कि आप उनको रोज़ मांगना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह उस तरह ये होता है कि दुआएं हमें ना हमारे अमल में आ जाती हैं। तो आप अगर हर रोज़ मांगते रहेंगे, और आपने नोटिस भी किया होगा कि जो दुआएं आप रेगुलरली मांगते हैं वो फिर आपको कुछ दिनों के बाद याद हो जाती है ना, तो बस आप इनको ऐड करें। और जैसे आप सबको पता है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो सारे हमारे एक तो अमाल को ज़ाया करता है, और फिर क़यामत के दिन भी नाकाबिले माफ़ी गुनाह है ये। अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं, और कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम में आता है, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब तो बहुत दुआ सुनने वाला है। तो आप देखें कि हमारे मांगने में कमी हो सकती है, और मे बी हमारे मांगने में क्लैरिटी ना हो। जैसे आप देखें कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम किसी इंसान को अपनी बात बता रहे होते हैं तो उसको समझ ही नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा वज़ाहतें देनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है। लेकिन हमारा रब जो है उसको हमारे दिलों का हाल पता है। हम कुछ भी कहते हैं किसी भी अंदाज में, किसी भी स्टाइल में, किसी भी वर्डिंग में, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसको सुनने वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले। और फिर एक बहुत प्यारी हदीस कि अब्दुल्ला बिन बसर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन इस्लाम के अहकाम और कवानीन तो मेरे लिए बहुत हैं। कुछ थोड़ी चीज़ें मुझे बता दें जिन पर मैं मजबूती से जमा रहूं।" यानी ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा अहकामात होते हैं और हमें हर बात पे अमल करना होता है तो इंसान थोड़ा ओवरवेल्म भी हो जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि मसलन मुझे बताएं कि मैं किस तरह इस्तकामत अपने अंदर लेकर आऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। रत्बन का लफ्ज़ आया है, तो इससे क्या पता चलता है कि यानी ज़बान को मॉइस्ट रखें, कैसे? अल्लाह ताला का ज़िक्र करके इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आप लोग शैतान के बारे में क्या जानते हैं?
کوئی انفارمیشن ہے آپ کو، جتنا بھی نالج ہے آپ کے پاس، جو بھی پریویسلی آپ نے چیزیں سیکھی، شیطان کون ہے؟ کوئی بات بتائیں اس کے بارے میں جو آپ کو پتا ہو۔ سب سے بڑا دشمن ہے، مردود ہے، اینمی ہے، جنات میں سے ہے، ڈیول ہے، بگیسٹ اینمی آف انسان، عدو مبین ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں غصہ دلاتا ہے، ہمیں سونگتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے بالکل، اور کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ ٹھیک ہے، تو چلے ماشاءاللہ آلریڈی آپ سب کو پتہ ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ہم ایزی نہیں لے سکتے نا، یعنی کہ ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں اچھا شیطان ہے نا تو کیا ہوا، نہیں، وہ اس قدر اپنی دشمنی میں کنسسٹنٹ ہے، اور اتنا زیادہ وہ آرگنائز طریقے سے کرائم کرتا ہے، تو ہمیں بھی بہت زیادہ ڈسپلنڈ اور آرگنائز ہونا ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان اصل میں ہمارے دل اور سوچوں پر وار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی ہم پر رحمت ہے کہ شیطان نہ ہم سے عمل نہیں کروا سکتا۔ بالکل، آپ دیکھیں 24/7 اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں برے خیال ڈالے، نیگیٹو باتیں ڈالے، اور آپ کی تھنکنگ بھی نیگیٹو ہو۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ زندگی میں بہت زیادہ نیگیٹو فیل کرنا شروع کر دیں، اور پھر آپ ہر چیز میں شکوک و شبہات میں رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے حملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے کام کے نا 2 طریقے ہیں۔ ایک تو وہ نا ہر چیز میں شک و شبہ ڈالتا ہے ہمارے لیے، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اس میں ہمیں مشکوک کر دیتا ہے، تم نے صحیح نہیں کیا، پتہ نہیں یہ ہوا یا نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کتنا زیادہ، اور خاص طور پہ جو سسٹرز ہوتی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ کنفیوز رہتی ہیں، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے ان کو مزید کنفیوز کرنے کا، اور پھر اور کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کنفیوژنز کریٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے دل میں وسوسے بھی ڈالتا ہے، اور پھر اس سے بعض دفعہ وہ کنفیوژنز بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ہم عمل کی کوالٹی وہ نہیں لا پاتے جو کہ ہمیں لانی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو یہ کام کرتے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہم سے شرک کرواتا ہے، جیسے کل جو دعا ہم نے سیکھی، تو وہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ویک کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی تمام وہ اعمال جن سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، تو شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ ان سارے اعمال کو، ان سارے کنیکشنز کو ویک کر دے، اور پھر اس طرح کی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ جیسے مثلا دعاؤں کا فائدہ نہیں، نمازوں کا فائدہ نہیں، صدقہ کرنے کا فائدہ نہیں، کیا مل گیا تمہیں اتنا کچھ کر کے، کیا فائدہ ایسے بندے کے ساتھ نیکی کر کے، کیا فائدہ اس پہ احسان کر کے، ایسی باتیں آتی ہیں نا دماغ میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مایوسی ہے نا، یعنی ایک تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ساتھ ہی وہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا، تم پر یہ مصیبت آ گئی، کیا فائدہ ہوا اتنی دعائیں مانگنے کا، تمہارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، کیا فائدہ ہوا صدقہ خیرات کا، یہ دیکھو کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سب شیطانی خیالات ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر نیگیٹو بات شیطان کی طرف سے، اور ہر پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو عمل فرشتے کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرشتہ ہمیشہ ہمارے دل میں اچھی باتیں ڈالتا ہے، اور شیطان رائٹ اوے پھر بری چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ جیسے آپ سب نے بھی کہا کہ وضو اور نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ شک میں پڑ جاتے پتہ نہیں میں نے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے ہیں کہ 2 دفعہ، پھر آپ دھوتے ہیں، پھر آپ بازو دھو رہے ہوتے، پھر آپ کو خیال آتا پتہ نہیں میں نے 2 دفعہ دھوئے، 1 دفعہ دھویا، منہ دھو رہے ہوتے پھر آپ کو وسوسے، تو یعنی مسلسل آپ کے نا نماز میں خلل ڈالتا رہتا ہے۔ پھر آپ وضو کر لیا آپ نے کسی طرح دعائیں مانگ مانگ کے، اب کیا ہوتا ہے نماز میں آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ کو رکعت میں شک ڈال دیتا ہے، کبھی آپ کو سجدوں میں شک ڈال دیتا ہے، کبھی آپ کو رکوع میں شک ڈال دیتا ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے آپ نے یہ نہیں کیا، کبھی آپ لوگ وہ نہیں کیا۔
تو آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں وسوسوں سے نماز میں، تو لہٰذا آپ سوچیں کوئی ایسپیکٹ ہے جو اس نے چھوڑا ہو؟ ایمان کو دیکھ لیں، عبادت کو دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کے کام کے بارے میں آپ کو مشکوک رکھتا ہے۔ آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو آپ کو کہتا ہے تم نے نا صحیح جگہ نہیں صدقہ کیا، یہ بندہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، یہ جو آرگنائزیشن ہے نا یہ فراڈ ہے، یہ فلانا بندہ ہے اس وہاں کام کرتا ہے، وہ ایسا ایسا ایسے، تم وہاں نہیں ڈونیشن دینا چاہیے تھا۔ ہوتا ہے نا ایسے، یعنی ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں مشکوک کر دیتا ہے۔ پھر آپ اپنی کسی فیملی ممبر کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، پھر آپ کو کہتا ہے کیا فائدہ ہوا، دیکھو اس نے تو ویلیو ہی نہیں کیا، اسے تمہیں تھینک یو نہیں بولا، اس نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ تو ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں اور پھر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اس عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے پھر ہمیں کہتا ہے یہ کیا ہوا، خالی تم نے تھوڑا سا قرآن پڑھا، اس کو دیکھو اس نے اتنا قرآن پڑھا، اس نے اتنا پڑھا، اور ہمیں لگتا ہے ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے اور ہم بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت اہم کام بھلوا دیتا ہے، جیسے مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ اپنا ایک پلانر بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا آج مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں، یہ میرے ٹاسکس ہیں، آج مجھے اتنا قرآن تلاوت کرنی ہے، مجھے یہ دعائیں مانگنی ہے، مجھے ذکر کرنا ہے، میں سارا دن سنتوں پہ عمل کروں گی، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے، بندوں کے ادا کرنے، اور پھر آپ اتنا آپ کو مشغول کر دیتا ہے دنیا کے کاموں میں کہ آپ قرآن بھول جاتے ہیں، آپ وقت پہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں سنتوں پہ عمل بھول جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں نا، جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، واش روم جائیں تو الٹا پاؤں اندر رکھیں، نکلیں تو سیدھا اندر رکھیں، باہر رکھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ واش روم میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کیا ہر وقت ہمیں دعائیں یاد رہتی ہیں؟ نہیں، گھر سے نکلیں، گھر میں آئیں، کھانا کھاتے ہوئے، کھانے کے بعد، تو چھوٹی چھوٹی جو سنتیں اللہ کے رسول کی وہ ہمیں بھلوا دیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سنت پہ عمل سے ان کا عمل عبادت بن جائے گا، وہ نہیں چاہتا۔ پھر آپ دیکھیں ہم سونے لگتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دعائیں بھی نہیں مانگنے دیتا اور سلا دیتا ہے۔ تو اس لیے نا جب مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہوتی نا تو میں سونے کے اذکار بیٹھ کے پڑھتی ہوں، کہ مجھے ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں لیٹ گئی تو میں سو جاؤں گی، تو مجھے بیٹھ کے سب پڑھ کے پھر میں لیٹتی ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے بالکل۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشتوں میں تفریق پیدا کرتا ہے، یعنی آپس میں حسد، بغض، بدگمانی، نفرت، شوہر اور بیوی کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ، یہ سب شیطان کے فیوریٹ کام ہیں۔ ہمیں غصہ دلاتا ہے، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے صرف ان کی ہمیں برائیاں دکھاتا ہے۔ یعنی کوئی انسان ہوگا نا ہمارے ساتھ تو اس کے اندر 100 اچھائیاں ہوں گی، لیکن اگر 10 برائیاں ہیں تو ہمیں وہ بار بار دکھائے گا، اور اچھائیوں کو ایسے اوور لک کرواتا ہے ہم سے، دراڑیں ڈالتا ہے رشتوں میں نا۔ اور آپ دیکھیں شوہر بیوی کے رشتے میں، ماں بچے کے رشتے میں، ماں باپ کے ساتھ، پھر بعض دفعہ فرینڈس کے ساتھ، ان لاز میں، ہر جگہ یہ جو بدگمانی ہے نا اس میں شیطان کا بھی ہاتھ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کچھ باتیں ہمیں استاذہ نے سکھائی تھی، ایک ہم نے کتاب پڑھی تھی شیطان کے ہتھ کنڈے، کہ انسان کو غیر اللہ کے سجدے کرنے پر راضی کرتا ہے، یعنی شرک کرواتا ہے، انسان کو اذیت و جسمانی تکلیف دیتا ہے، ہولناک خوابوں کے ذریعے غمگین کرتا ہے، جنون اور بعض بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، سرگوشی کے ذریعے بھی غمگین کرتا ہے، یعنی آپ کے کانوں میں ہر وقت باتیں ڈالتا رہتا ہے، یہ کرو، یہ کہو، تمہارا فائدہ نہیں زندگی کا، تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے، یعنی نیگیٹو باتیں، نیگیٹو سوچیں، ڈپریشن والی باتیں، سٹریسفل باتیں، یہ سب شیطان کرواتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جاننے کے بعد کیا آپ شیطان سے اپنی اور اپنے اعمال کی حفاظت چاہتے ہیں؟ بالکل چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج جو ہم دعا سیکھیں گے
یہ بہت ہی جامع اور کمپلیٹ دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کی شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان کے وسوسوں اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. یعنی نہ شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالے اور نہ ہی وہ آئے میرے پاس. I seek refuge in complete perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala from his anger and punishment, and from the evil of his servants, and from the whispers and appearance of devils. آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے نا بعض دفعہ شیطان کچھ لوگوں کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیتا ہے نا، تو اس دعا میں ہم ہر شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. اس دعا کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں یہ حدیث آئی ہے. حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈرے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے، شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئے. لہٰذا اب دیکھیں اس کا اجر کیا ہے. ان کلمات کو کہنے والے کو شیطان ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. یہ کی پوائنٹ ہے اس دعا کا کہ جو بھی اس دعا کو مانگے گا شیطان اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. یعنی ہم اس کے ضرر سے، اس کے ڈیمیج سے محفوظ رہیں گے اس دعا کو مانگ کے. اور آپ دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اگر آپ کو بیڈ ڈریمز آتی ہیں یا بہت سکیری ڈریمز آتی ہیں اس میں بھی یہ دعا ہیلپ فل ہے، اور ویسے بھی آپ اس دعا کو مانگیں. اور آپ دیکھیں کہ اس دعا کی ڈویژن اور ساتھ ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی کلمات میں ساری چیزیں آ جاتی، ساری باتیں آ جاتی. یعنی ایک نا ایگزیجریشن ہے دعا میں. جب ہم کہتے ہیں نا بکلمات اللہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام کلمات، یعنی کمپلیٹ بات کر کے، اور پھر کیا ہے تمام کے تمام. یعنی آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایک بات کہنے کے بجائے ہم نے اس کو کمپریہنڈ کر دیا. من غضب ہی، تو سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ مجھ سے راضی رہیں، آپ مجھ سے خوش رہیں. کیونکہ جب اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، نیکیوں میں آسانی ہوگی، اور پھر شیطان سے مقابلہ کرنے میں بھی آسانی کیسے ہے؟ اللہ سے تعلق سے مضبوطی میں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو شیطان سے کیسے فائٹ کریں گے؟ انسان تو نہیں بچا سکتے ہمیں شیطان سے، اللہ ہی بچا سکتا ہے نا. تو سب سے پہلے ہم اس میں اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ مجھ سے راضی رہیں، آپ مجھ سے خوش رہیں. یعنی میں ایسے اعمال کروں جو آپ کی رضا کے ہوں، آپ کی خوشنودی کے ہوں. یا اللہ میرے اعمال سے وہ ساری باتیں نکل جائیں جن سے آپ کو غصہ آتا ہے اور جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. اور پھر دوسری پناہ ہم مانگ رہے ہیں وہ شر عبادی، اور اس کے بندوں کے شر سے. تو یا اللہ جو شریر بندے ہیں، فتنہ باز لوگ ہیں، چاہے میرے گھر میں ہیں، چاہے خاندان میں ہیں، چاہے کمیونٹی میں ہیں، دنیا میں ہیں، کیونکہ عباد کہہ کے نا جنرلائز کر دیا گیا نا، سارے بندے، ہر وہ بندہ جس کے اندر شر ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ کیا انسانوں کے پاس کوئی ایسا ڈیٹیکٹر ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ بڑا نائس ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا؟ نہیں۔ کس کو پتہ ہے؟ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ کون ہے جو شر سے بھرا ہوا ہے اور کون ہے جو میرے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کون سا انسان کیسا ہے، لہٰذا ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سے لوگ ہمارے لیے بینیفیشل ہیں اور کون سے نقصان دہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا تھا نا کہ اے میرے بیٹے کچھ کلمات میں تمہیں سکھاتا ہوں اور وہ یاد کر لو، اور پھر اس میں ایک بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو یہ آپ دیکھیں ہے اللہ کی حفاظت ہے، تو پوری دنیا بھی اگر چاہے نا تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے بعض دفعہ نا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ باقی سب کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ آ کے ان کا شر نکل آتا ہے، یعنی ہمیں ہرٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں تکلیف دینی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر کو خیر سے بدل دے آپ کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ ان کو بہت کوئی تکلیف کسی سے پہنچتی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ اس بندے کو کے شر کو خیر سے بدل دے۔ تو آپ دیکھیں نا اللہ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں بندوں کی شر سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ یہ بندہ جب مجھ سے معاملہ کرے تو خیر کا ہو، شر کا نہ ہو۔ اور پھر تیسری چیز اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان کے وسوسوں سے۔ ہمزات شیطان کے وسوسے، شیطان کے کچوکے، شیطان کی جو مختلف سوچیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ہمزات میں ساری چیزیں کور ہو جاتی، پلورل ہے نا یہ۔ تو آپ دیکھیں جو سوچیں ڈالتا ہے، جو خیالات ڈالتا ہے، جو ہمیں سونگتا ہے، جو کان میں سرگوشیاں کرتا ہے، تو یا اللہ ہر طرح کے شیطان کے جو وسوسے اور وار ہیں ان سے میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اور پھر وَأَن يَحْضُرُونَ، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے نا مثلاً شیطان کی آپ کے پاس حاضری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ کوئی نیک کام کرنے لگے تو وہ آ جائے، غالب ہو جائے آپ پہ اور آپ کو کرنے نہ دے، اس کی حاضری ہے۔ ہمیں اتنا ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ شیطان ویک ہو جائے اور ہمارے پاس آنے سے گھبرائے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کون سے صحابی تھے کہ جن کو دیکھ کے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ، کہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب آتے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کہ کیا تھا ان کے اندر، کیا کوالٹی تھی؟ اللہ سے تعلق مضبوط تھا نا۔ تب آپ دیکھیں ان کی مجلس میں شیطان حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے جہاں ہم جائیں انشاءاللہ۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیسنس رہتی ہے، ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو ہر لمحے یاد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا دن آپ کا نماز، دعائیں، اذکار، قرآن میں گزرتا ہے نا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس دن آپ کو کم وسوسے آتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ دنیا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، دنیا دنیا دنیا، اتنے زیادہ پھر شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس لیے شیطان سے بچنے میں ایک تو دعا، انشاءاللہ اس دعا کو اپنے اذکار میں شامل کریں، اور دوسرا
ایسے تمام کام کریں جو شیطان کو ویک کرتے ہیں. شیطان کو ویک کرنے والے کام کون سے ہیں؟ جیسے قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کی پابندی. کیا نماز میں سستی شیطان کو خوش کرتی یا ناراض کرتی ہے؟ بتائیں. اگر میں نماز میں لیزی ہوں تو شیطان خوش ہوگا نا، تو مجھے نماز میں ایکٹیو ہونا ہے. اب دیکھیں سستی شیطان کی طرف سے، کاہلی شیطان کی طرف سے، نمازوں کو ڈیلے کرنا شیطان کا پسندیدہ کام ہے. تو لہٰذا ہمیں ہر وہ کام کرنے جو اللہ کو خوش کرے اور شیطان کو ناراض کرے. تو ہمیں کوشش کرنی کہ سارا دن شیطان کو ناراض کرے. اللہ کرے وہ ہم سے ناراض ہو جائے انشاءاللہ. چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جائیے، اور پھر ایک دو باتیں اور ہیں اس دعا کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بعد وہ کر لیتے ہیں. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. چلیے الحمدللہ دہرائیے آپ نے دعا ساتھ ساتھ. اصل میں یہ ریسائٹیشن میں آپ کو اس لیے سنواتی ہوں تاکہ آپ اپنا تلفظ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کریں نا انشاءاللہ، اور صحیح تلفظ کے ساتھ ان دعاؤں کو لرن کریں. اس کا مائنڈ میپ دیکھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات. اس طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں ایزیلی. من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیطان سے پناہ طلب کرتے تھے. اور پھر اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہتے، پھر لا الہ الا اللہ 3 بار کہتے، پھر اللہ اکبر کبیرہ 3 بار کہتے، اور پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفسہ. تو آپ دیکھیں اس دعا میں بھی حمز کا لفظ آیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں آپ دیکھیں شیطان کی پناہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے شیطان سے کہ وہ وسوسے ڈالے دل میں. یہ ہماری آج کی دعا ہے. آپ دیکھیں اس کو جتنی مرضی دفعہ پڑھیں، جب آپ کو وسوسہ آئے نا دل میں آپ یہ دعا مانگیں، کیونکہ یہ بڑی کمپلیٹ، اور کیونکہ اس میں ایک تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، بندوں کی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور شیطان سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں. تو ایک نا اچھی جامع دعا ہے آپ کے لیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں صبح و شام کی دعاؤں میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک دعا آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ دعا پڑھتے ہیں نا شام کو، ماشاءاللہ اللہ مبارک. چلیے انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کی ایکٹیویٹی 1 میں نے دیکھی، دعا ایکٹیویٹی 1 آپ نے جو سالو کی ہے، بہت اچھے آپ کے زبردست نوٹس ٹیکنگ ہے. اور اسی طرح آپ لوگوں نے دعا نمبر 2 کو بھی سالو کر کے شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم آمین.